कुंडी नहीं खड़काएगा ये राजा, तुम्हारे घर के सहन में बजाएगा ये बाजा। अब वो बाजा मैं बजाने लगा हमारे सहन के अंदर, एक एक चीज हम इसकी चौंक चौराहे के अंदर नंगी करेंगे, जो ये अपनी तरफ से फिलोसफर बन के खुद्दू लगा रहा होता है और सनातनियों को ठग रहा होता है, एक एक चीज पे। अच्छा जी, आगे आओ। अब देखें यहां इसका इतरा, ये सारी हदीसें हम एक तरीके से डील करेंगे, एक ही तरीके से ये सारी, क्योंकि असल ये लाफिंग के ऊपर एतराज आ रहा है। पहले इसने खुद ये चीज बनाई, फिर कहा कि जनाब ये मामला है, और फिर आगे एतराज आता है कि अल्लाह के रसूल ने जो लाफिंग किलर के तौर पर नाउज बिल्ला इसने एतराज किया कि दो जहां फिदा हु अबी व उम्मी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर, एक ही तरीके से ट्रीट होंगे। सबसे पहले ये समझना है, अल्लाह के रसूल जो हंसा या मुस्कुराया करते थे, उसको बयान करने के लिए हदीसों के अंदर एक एक्सप्रेशन इस्तेमाल हुआ है जिसको हाइपरबोलिक एक्सप्रेशन कहते हैं अरबिक लिटरेचर के अंदर या किसी भी ग्रामर के अंदर। हाइपरबोलिक उसका लिटरल मीनिंग नहीं होता, बल्कि उसका मीनिंग होता है एक सिनेरियो को स्ट्रेस देकर, एम्फेसाइज देकर एक्सप्रेस करना कि उस वक्त क्या हो रहा था। ठीक है, उसको बोलते हैं लिटरेचर की जुबान में हाइपरबोलिक एक्सप्रेशन। तो हाइपरबोलिकल एक्सप्रेशन जो होता है वो लिटरली अंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा, ओरिएंटलिस्ट कहेंगे, क्रिश्चियन मिशनरीज कहेंगे, जो कि ओरिएंटलिस्ट थे, ऑब्वियसली उन्हीं की पौध थी जो तैयार होके आई थी, मैं नहीं कह रहा। बट यहां आपने याद रखना है कि इनकी मुराद इसको प्री मोलर टीथ का शायद इल्म नहीं है। फ्रंट टीथ वर विजिबल, ये दाढ़ को समझ रहा है पीछे, जिसके हंसने के लिए मुंह ऐसे खोलना पड़ता है, लंबा चौड़ा मुंह, ऐसी बात नहीं थी। ठीक है, फ्रंट टीथ वर विजिबल, प्री मोलर टूथ बिकेम विजिबल। ठीक है ना जी? तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं प्री मोलर टीथ किस तरह के दिखते हैं आपकी स्क्रीन पर। क्या उसके लिए पूरा मुंह खोलना जरूरी है या स्माइल के थ्रू भी आ सकते हैं? सो लिसन लिसन लिसन, ये जो हाइपरबोलिक, अगर लिटरल लेना है, पहले मैंने आपको बता दिया है कि ये एक्सप्रेशन हाइपरबोलिक एक्सप्रेशन है जिसमें नवाजिज का वर्ड यूज हुआ है, नजज से नवाजिज, नाजिज। नवाजिज का मतलब होता है प्री मोलर टीथ, जिनको कैनाइन टीथ भी कह सकते हैं। कैनाइन टीथ जो होते हैं, जिस तरह आपके चार सामने वाले दांत होते हैं ना, उसके साथ नोकीले, लेफ्ट और राइट के ऊपर नोकीला दांत, इनको भी प्री मोलर टीथ की कैटेगरी में या सॉरी नवाजिज की कैटेगरी में रखा जा सकता है, नवाजिज। ठीक है ना? और प्री मोलर टीथ के अंदर इनके बाद के दो दो दांत आते हैं, ये जो आपके ऊपर वाले दांतों में या नीचे वाले दांतों में, फ्रंट के चार दांतों के बाद दो दांत इधर लेफ्ट और राइट, ऊपर और नीचे आते हैं, जिन दोनों नुकीले होते हैं, जिनको कुचली वाले दांत कहा जाता है। आसान लफ्जों में बता देता हूं, जिन जिन जिस तरह वो यार वो वैम्पायर्स को कई दफा दिखाते हैं, उनके वो दांत कुचली वाले लंबे होते हैं, वो जो दांत होते हैं ना, उनको बाज़-औक़ात नवाजिज भी बोला जाता है, या प्री मोलर टीथ के साथ उनके ऊपर भी वर्ड यूज किया जाता है। चलें आप स्क्रीन पर देखते हैं कि वो कौन सी जगह पर, कौन सी लोकेशन में जबड़े के अंदर आता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये देखें, तो प्री मोलर टीथ जो होते हैं बेसिकली, ये फ्रंट में आपको चार दांत ऊपर और चार दांत नीचे नजर आए, उनके साथ जो दो दांत नजर आ रहे हैं, इनको बोलते हैं नवाजिज। और नवाजिज इसी तरीके से जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं प्री मोलर टीथ, ये बेसिकली एनाटॉमी की ऐप से मैंने ये पिक्चर उठाई है। तो प्री मोलर जो दांत होते हैं वो कैनन टीथ के बाद वाले दो, लेफ्ट और राइट पर, ऊपर और नीचे, ये आपको 2 2 6 8 दांत आपको नजर आते हैं। ठीक है जी, अब मुझे बताएं, स्माइल करते हुए ये दांत क्यों नजर नहीं आ सकते? ठीक है, स्माइल करते हुए आ सकते हैं, और लाफ करते हुए भी ये दांत नजर आ सकते हैं, आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये तब जब हम लिटरल मीनिंग में ले। मैं आपको दिखाने लगा हूं क्या जो वर्ड अरबी जुबान में इस्तेमाल हुआ उनके लिए क्या कहते हैं अरबिक लेक्सिकॉन के अंदर। रुकिएगा जरा, तो पहले
اس کے لیے جو ورڈ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے مختلف جگہ کے اوپر، ہم اس کو آپ کی اسکرین پر لا رہے ہیں، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے. اچھا جی، تو ایسے کرتا ہوں، پہلے میں اس کو کور کر دیتا ہوں اوپر سے اوریجنل کتاب کو. یہ دیکھیں جی، عربک انگلش لیکسیکون ہے جو بیسیکلی تیار کی گئی ہے ایڈورڈ ولیم لین کی طرف سے، ٹھیک ہے، برٹش گورنمنٹ کے کہنے پہ، جو کہ اورینٹلسٹ تھا. اس میں بک 1 ہے اور پارٹ 8 ہے. 1893 میں یہ چھپی تھی. یاد رکھنا چاہیے یہ جو شخص ہے یہ بہت امپورٹنٹ اورینٹلسٹ ہے. یہ وہ شخص ہے جس نے یورپ کے اندر سب سے پہلے عرب نے کیا اثر پیدا کیا تھا اسپیسیفکلی اسلام نے. تو اسٹینلی لین پول جو ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ کریکٹر اس نے پلے کیا ہے بیسیکلی کرسچن مشنریز کو یہ سمجھانے میں کہ عرب کی جو یورپ کی سرزمین پر قرطبہ یا اسپین کے ذریعے، خیر بار بورنگ ٹاپک ہو جائے گا، یہ تو اور نکل جائیں گے، مگر میں بتا رہا ہوں اس کتاب کی اہمیت کو کہ یہ جس نے ایڈٹ کیا ہے وہ باتوں کو اتنا ڈیپلی اسلام کو، عربک کو، عرب کلچر کو جانتا تھا. ٹھیک ہے جی، بک 1 پارٹ 8 ہوگا. تو یہ لیکسیکون کا آپ نے دیکھ لیا. اس پہ پیج نمبر پہ چلے جائیں گے ہم دوستو، ایک منٹ آگے چلتے ہیں اسی طرح ہی 2769 پہ، 68 ہو گیا، 69 یہ دیکھ، یہ آ گیا. ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں نون، جیم اور ر. ٹھیک ہے جی، ر. یہاں پر پیج نمبر 2769 پہ جب آپ آ جائیں گے، میں زوم کر رہا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ سکے. 2769 پیج پر ہم آئے ہیں. اس میں آپ نے دیکھنا ہے یہاں پر نوازج ورڈ یوز ہوا ہے. اس کو میں زوم کر رہا ہوں اور زوم کر رہا ہوں جی. ٹھیک ہے، یہ نوازج ورڈ یوز ہوا ہے. یہ کیا کہتا ہے آپ نے دیکھنا ہے. ٹیتھ نیکسٹ بیہائنڈ دا کینائن ٹیتھ، جو میں نے آپ کو بتایا جو کچلی والے دانت ہوتے ہیں ان کے پیچھے والے جو 8 دانت ہیں اوپر نیچے 2 کر کے لیفٹ رائٹ میں، آل ٹوگیدر 4 ان نمبر. ٹھیک ہے جی، کینائن ٹیتھ کو بھی یہ کہتے ہیں. اسمائل کرنے کے اوپر یہ چیز نکلی جا سکتی ہے، اسمائل کرنے کے اوپر یہ دانت نکل سکتا ہے، اس پہ کوئی دقت نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ایکسپریشن یوز کیا جاتا تھا وہ ایکسپریشن تھا کیا، جو میں نے ورڈ بولا. اس لیے میں نے کہا میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، نان مسلم کرسچن مشنری کے انڈے اورینٹلسٹ ہیں جنہوں نے اسٹڈی کرنی شروع کی، لہذا پتا چلے کہ کیا اس کا مطلب لٹرلی یہ تھا کہ اللہ کے رسول اس طرح ہنس رہے تھے، کیا لٹرلی یہ تھا. یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، حتی بدت نوازجہ، ضاحکا، اللہ کے رسول مسکراتے تھے، ہنستے تھے. حتی، یہ ہنسے، ہنستے تھے نہیں، وہ کانا یضحک ہونا چاہیے تھا، یہ کانا. تو ضاحکا، ہنسے، حتی بدت نوازجہ، ہی لافٹ سو دیٹ ہز نوازج اپیئرڈ، یعنی ان کے وہ دانت نظر آنے لگے. یہ جملہ ہے. اب دیکھو وہ خود کیا کہہ رہا ہے، چیک کر. بیکاز محمد صلی اللہ علیہ وسلم utmost laugh was slight، اللہ کے رسول بڑے دھیمے اور بڑے محدود انداز میں ہنسا کرتے تھے، جس کو بعض لوگ اسمائل کے ایکسپریشن سے یاد کرتے ہیں، بٹ ہنستے میں کوئی قباحت نہیں ہے. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصلت تھی جسے خصائل کہتے ہیں. اللہ کے رسول کا ایک خاص سٹائل تھا، ان کی فطرت تھی کہ وہ بہت زیادہ اونچا، بہت زیادہ شور شرابہ، بہت زیادہ عجیب و غریب طریقے سے ہنسا نہیں کرتے تھے. اب دیکھنا وہ کیا کہتا ہے، اور دس از a hyperbolical expression not meant to be literally understood. وہ یہ کہتا ہے کہ عرب زبان کے اندر یہ بدت نوازجہ کہ دانت نظر آنے لگے اتنا ہنسے سے مراد کئی دفعہ ہائپربولیکل ایکسپریشن ہوتا ہے. ہائپربولیکل ایکسپریشن کا مطلب ہے ریالٹی میں تھوڑا سا ایگزیجریٹ کر کے سٹریس دینا، مبالغہ کرنا، تھوڑا سا بڑھا چڑھا کے پیش کرنا. ٹھیک ہے، تو نوازجہ، ٹھیک ہے، ظاہر کا حتی بدت نوازجہ، ان کے دانت جو ہیں وہ نظر آنے لگے. یہ ہائپربولیکل ایکسپریشن مبالغے کے ساتھ ہے، اس کو لٹرلی نہیں لیا جاتا. یہ بھی ایک چیز ہے. اب دیکھیں کرسچن مشنری اورینٹلسٹ نے اپنا بغض بھی نکالا ہے لین نے. یہ دیکھیں آپ، ٹھیک ہے نا، وہ کیا ہے. The phrase also signifies that he laughed violently or immoderately. کہ یہ فریز یہ بھی بتاتا ہے کہ فلاں شخص یا اللہ کے رسول نعوذ باللہ
وائلنٹلی ہنسے یا اموڈریٹلی ہنسے، جبکہ وہ خود مان چکا ہوا ہے کہ یہ ہائپربولیکل ایکسپریشن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جس کا لٹرلی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اتنا ہی ہنسے یا اتنا ہی اونچی ہنسے، یا جناب ہنستے ہنستے جناب آپ منہ کھل گیا اور ایسے ہوا، نعوذ باللہ، ایسی کوئی چیز نہیں تھی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ تو سب سے پہلے ایک ایسا حوالہ ہم نے عربک لیکسیکون کا ان کا دیا ہے، عربی لغت کا میں نے اس لیے دیا، مسلمانوں نے لکھی ہوئی ہیں، تو مسلمان جب یہ کو بات کرے گا تو ان کو شاید پسند اس طرح نہیں آتی، بٹ ظاہری بات ہے جن چیزوں میں غلط فہمی ہے ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں اوریجنل سورس کی طرف تو جانا پڑے گا۔ اچھا، اب ہم نے یہ مسئلہ حل کیا کہ پری مولر ٹیتھ نکلنا یہ لٹرلی سمجھا جائے یا نہیں، بوتھ پوزیشنز اب آپ نے سمجھنا ہے، بوتھ سچویشنز۔ اللہ کے رسول اگر ہنستے تھے تو پورا منہ کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں، سائڈ والے جو ٹیتھ ہیں، کینن ٹیتھ ہیں، جن کو نواجز بولا جاتا ہے، وہ نواجز نظر آ جاتے تھے اسمائل کرنے پر بھی، اور ہلکا سا ہونٹوں کو دور کرنے پر بھی دانت وہ نظر آ جاتے ہیں، اس کے لیے پورا منہ کھولنا کو ضروری نہیں ہے، پوائنٹ نمبر 1۔ دوسرا، یہ ایک ہائپربولیکل ایکسپریشن ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سچویشن کو سٹریس دے کر بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ اتنے خوش تھے، اس طرح یہ عرب کا ایک سلینگ تھا، عرب کا ایک طریقہ یا فیگر آف سپیچ کہہ لیں، ایک سمجھی جاتی ہے، یا ایکسپریشن کہہ لیں، وہ مانی جاتی تھی۔ اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں، اب اصل اعتراض کی طرف آتے ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ اس چیز کے حوالے سے بات کر لی، اب بڑھتے ہیں اصل اعتراض کی طرف۔ وہ اعتراض کیا تھا آپ کی اسکرین کے اوپر جی، یہ آپ کے سامنے سلائیڈ ہے، پہلے ہنسنے کے حوالے سے۔ اب یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسنے کے حوالے سے ذکر کیا کہ وہ ہنستے ہنستے قتل ہونے کی بات کر رہے تھے۔ حوالہ دیا جی تاریخ تبری کا، تاریخ تبری والیوم 8 پیج 47۔ پہلے میں بتا چکا ہوں ہمارے نزدیک سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا سند ہے، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، بار بار آپ کے سامنے آنی چاہیے چیز۔ قرآن اور اتھینٹک سننا، قرآن اوتھینٹک سننا، جب تک سند نہیں ہوگی ہم کسی چیز کے اوپر حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے، بٹ یہاں پر اس چیز کو سمجھانے کے لیے پوری بات کرنی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ جو جملہ کوٹ کیا گیا وہ یہ کہ ایک شخص نے کہا، اب سننا ذرا، ایک شخص نے کہا، او میسنجر آف گاڈ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیٹ می چوز 100 men اینڈ فالو دا enemy، اللہ کے رسول مجھے 100 بندے دیں، میں دشمنوں کا تعاقب کروں، so that not one of them shall remain، ان میں سے کوئی ایک کو بھی نہ میں چھوڑوں گا۔ تو messenger of God laughed until his back teeth، یعنی کہ وہی premolar teeth became visible and could be clearly seen in the light of the fire، ان کو دیکھا جا رہا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ اعتراض ہے کہ دیکھو ایک شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے 100 بندے دے، میں دشمن کو ماروں اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑوں، اور دیکھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اتنا کھلکھلا کے ہنس رہے ہیں، ہو بڑا مسئلہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری بات ہے۔ پہلے میرا سوال ہے، پھر گئے تھے 100 بندے، گئے تھے، ہونا چاہیے تھا نا، یہ جانا چاہیے تھا، 100 بندوں کو بھیجنا چاہیے تھا، دشمن کو ختم کرنا چاہیے تھا، ہونا چاہیے تھا نا جی، نہیں ہوا۔ پتہ ہے کیوں؟ چلیں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، واقعہ سننا چاہیں گے جی؟ کون کون واقعہ سننا چاہے گا یار، جلدی سے بتاؤ، ایک واقعہ سناتے ہیں آپ کو۔ ہم؟ واقعہ سناتے ہیں آپ کو، واقعہ سننا چاہیں گے؟ چلیں ٹھیک ہو گیا، گڈ، ٹھیک ہو گیا جی، آپ کہہ رہے ہیں سننا چاہتے ہیں، چلیں پھر میرے ساتھ چلنا ہے، کمنٹس وغیرہ ریلیکس کر دیں، چھوڑ دیں کمنٹس وغیرہ، ریلیکس ہو جائیں آپ کے آگے چلیں۔ اچھا نا، آپ نے بتا دیا، اب جس نے سننا ہے وہ ریلیکس ہو کے توجہ کرے گا اور وہ واقعہ سنے گا۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا سلمہ بن اقوا، اپنے دادا کی طرف ان کا نام منسوب تھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے اسلام قبول نہیں کیا تھا، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا،
دوڑتے بہت تیز تھے، اسی لیے بہترین پیادوں کے اندر سے تھے۔ پیادے پیادے بولتے ہیں جنگ کے میدان میں پیدل چلنے والے، دوڑنے والے، پاؤں پہ لوگ، ٹھیک ہے نا؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اونٹ پر سوار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جناب پیدل چلتے ہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، یہ پیادوں کے اندر شامل تھے۔ جنگ میں جب کبھی جاتے تھے تو یہ پیدل چلنے، کیونکہ دوڑتے بہت تیز تھے، اتنا تیز دوڑتے تھے، اتنا تیز دوڑتے تھے کہ کئی دفعہ گھوڑوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے تھے، اتنا تیز دوڑتے تھے، بہت سپیڈ تھی۔ اب ہوا کیا، حدیبیہ کے واقعے کے بعد جب احزاب کے مسئلے، غزوہ احزاب کے مسئلے کے بعد نا، ہوا کیا، ہوا یہ کہ غزوہ احزاب کے مسئلے کے بعد ہوئی صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ کی وجہ سے نا مکہ اور مدینہ میں امن اور شانتی پھیل گئی تھوڑے عرصے کے لیے، یعنی امن اور شانتی سے مراد یہ ہے 10 سال کی جنگ بندی تھی، روس تھا 10 سال کا کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، چاروں طرف سکون ہو گیا، تجارت چلنے لگی، لوگ اپنے جانوروں کو لے کر باہر نکلنے لگے، یہ سارا معاملہ ہوا۔ غور سے سننا، توجہ میری طرف نہیں ہے، ادھر ادھر نہیں جانا۔ ہوا کیا، سلمہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن پہرا دے رہا تھا، جو پیٹرولنگ ہوتی ہے وہ کر رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک چرواہا تھا جس کا نام تھا رباح۔ وہ چرواہا اللہ کے رسول کے اونٹوں کو، اور مدینہ میں بھی کچھ لوگوں کے اونٹ تھے، کچھ لوگ تھے یا اللہ کے رسول کے اونٹ تھے، کہتے ہیں میں ان اونٹوں کو وہ بندہ چرا رہا تھا، وہاں پر وہ گھوم رہے تھے وادی میں۔ ہوا یہ کہ کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر ان اونٹوں کے اوپر اٹیک کر دیا، نان مسلم تھے، کفار تھے، اور انہوں نے اٹیک کر کے نا اللہ کے رسول کے جو چرواہے وہاں پر موجود تھے ان میں سے ایک کو کر دیا شہید، ان کو شہید کر دیا۔ ربا جو ہیں وہ بھاگے، اور اسی دوران میں سلمہ کہتے ہیں میری نظر پڑی ان لوگوں کے اوپر، اور وہ کیا کر رہے ہیں، وہ پورا گینگ تھا، قریباً بڑی تعداد کے اندر لوگ تھے، کو 2 درجن کے قریب لوگ تھے۔ انہوں نے جناب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اونٹ ہیں ان کو ہانکا، اور ہانک کر وادی سے دور لے کر جانے لگے، بھاگ رہے تھے۔ سلمہ کہتے ہیں میں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، میں نے کہا پیچھے پلٹوں گا، لوگوں کا انتظار کروں گا، سلمہ نے ان کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ اب تیر تھا، تلوار تھی، پیٹرول کر رہے تھے، سلمہ نے لگا دی ان کے پیچھے دوڑ، اور اتنا تیز دوڑے جو کہ وہ اونٹوں کو ہانکتے ہوئے اپنے گھوڑوں کے ساتھ یا اونٹوں کے ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ سلمہ نے پیچھے سے دوڑتے ہوئے ایک تیر مارا، اور تیر مارنے کی دیر تھی، ایک بندے کے شولڈر پر لگا، وہ گرا، سلمہ نے ان کی سواری پکڑ لی رضی اللہ عنہ، اور ان کی سواری پر چڑھ گئے۔ اب وہ آگے آگے اور سلمہ پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے، سلمہ پیچھے پیچھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس دوران میں سلمہ کہتے ہیں کہ آگے گھاٹی آئی، دونوں طرف پہاڑ تھے اور بیچ میں سے وادی تھی، وہ اس میں سے گھسنے لگے نا، تو میں سواری چھوڑ کر پہاڑ کے اوپر تیزی سے دوڑنا شروع ہو گیا، سپیڈ تو ان کی تھی، تو تیزی سے کہتے ہیں میں اوپر چڑھ گیا، اور اوپر سے پتھر مار مار کے میں نے ان کو زخمی کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ تنگ آ گئے، انہوں نے کہا یہ بندہ جان ہی نہیں چھوڑا، وہ وہاں سے بھاگے، پاس کچھ جھاڑیاں تھیں، ان جھاڑیوں میں جا کر انہوں نے چھپنے کی کوشش کی، تو سلمہ جو ہیں وہ دور سے دیکھ رہے تھے، اور ان کی بات کو وہ جناب سن رہے تھے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یار یہ کیا شخص ہے جو ہمارے پیچھے پڑ گیا، ہماری جانیں نہیں چھوڑا۔ سلمہ کہتے ہیں میں نے پھر ان پر اٹیک کیا، اور انہوں نے دوڑنا شروع کیا، یہاں تک کہ جتنے اونٹ انہوں نے یا اونٹنیاں انہوں نے ہمارے قبضے کے اندر اپنے رکھے ہوئے تھے نا، میں نے ایک ایک اونٹ اور ایک ایک اونٹنی کو چھڑوا لیا، بھاگتے بھاگتے وہ سارے میرے پیچھے رہ گئیں، اور اب صرف وہ لوگ تھے میرے آگے اور میں ان کے پیچھے تھا۔ سلمہ کہتے ہیں آگے چل کر ایک علاقے میں قریب چھوٹا سا چشمہ تھا، وہ اس چشمے کے پاس دوڑے۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں، سلمہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے میں دوڑتا جاتا تھا نا، تو مجھے پتا تھا کہ پیچھے جو رباح جو اللہ کے رسول کا چرواہا تھا، ایک تو شہید کر دیا تھا، ایک جو بچا ہوا تھا، اس چرواہے نے نا، میں نے اس کو بول دیا تھا کہ مدینہ میں جا کر اللہ کے رسول کو خبر دو کہ ان کے جانوروں کے ساتھ یہ حملہ ہوا ہے،
اور میں ان کا تعاقب کر رہا ہوں. اب سلما کا آپ ٹیکنیک چیک کریں, یہ پیادے تھے, ظاہری بات ہے وار اسٹریٹجی, ایک وار فیلڈ کے اندر ایک بندہ تیار ہوتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے میں نے کیا کرنا. سلما کہتے ہیں جیسے جیسے میں ان کے پیچھے دوڑتا جاتا تھا نا, تو کچھ نہ کچھ چیز ایسی پیچھے چھوڑتا جاتا تھا, پتھر ہوں, چادر ہو, یا ان کی اونٹ کچھ ایسی کوئی چیز ہو, کوئی لکڑی ہو, ایسی چھوڑتا تھا جس سے پیچھے آنے والوں کو یہ نشانی ملتی رہے. پیچھے آنے والوں کو یہ نشانی ملتی رہے کہ سلما ادھر گیا ہے. کہتے ہیں میں بھاگتا رہا ان کے پیچھے. کہتے ہیں وہ جب چشمے کے پاس پہنچے نا تو سانس لینے لگے, تھک گئے. میں بھی ادھر پہنچ گیا تو میں ایک جھاڑ کے قریب چھپ کر ان کی باتیں سننے لگا. تو وہ بولنے لگے, یار یہ شخص کیا بلا ہے, ہمیں کھپا مارا ہے, ہماری جان ہی نہیں چھوڑا, پیچھے ہی پڑ گئے. اب وہ باتیں کر رہے تھے کہ یار جو اونٹ ہم نے چرائے تھے وہ تو یہ لے اڑا, اب ہمارا پیچھا کیوں کر رہا ہے, ہماری جان کیوں نہیں چھوڑتا. یہ ساری بات تھی. اب ہوا کیا کہ سلما جو ہیں انہوں نے دور سے ایک اور تیر برسایا, اور ان میں بھگدڑ مچ گئی. اس دوران میں انہوں نے تنگ آ کر کہا, یار تم اتنے لوگ ہو, یہ سلما اکیلا ہے, تمہاری جان ہی نہیں چھوڑ رہا, 4 بندے جاؤ اس کو لٹا کے آؤ, اس کو مار کے آؤ. سلما نے دور سے کہا, سلما نے کہا, اوے میں سلما بن اقوا ہوں, تم میں سے کوئی سامنے آئے گا نا میں اس کو پچھاڑ کے رکھ دوں گا. ان میں سے ایک بندہ سامنے آیا, انہوں نے تیر چلایا, وہ سیدھا جا کے اس کی کھوپڑی کے اندر لگا, وہ بندہ لڑک گیا ادھر. 4 بندوں نے جو 3 باقی بچے, انہوں نے جب دیکھا نا, وہ پیچھے کی طرف دوڑ کر انہوں نے کہا, یار یہ اکیلا ہے, ہمارا جینا حرام کر دیا ہے, اس سے بھیڑ ہی نہیں پا رہے ہو, دوڑتے ہیں تو پیچھے آ جاتا ہے, پہاڑ میں جاتے ہو تو اوپر چڑھ جاتا ہے, درختوں میں جاتے ہو تو ادھر چھپ جاتا ہے, پانی کی طرف جاتے ہو تو پانی پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے, ہمیں جینا حرام کر دیا ہوا ہے, ہم اس سے جان کیسے چھڑوائیں. سلما کہتے ہیں وہ پھر دوڑے آگے لگ کے. سلما کہتا ہے میں پیچھے پیچھے, پورے 2 دن کا تعاقب اس بندے نے, اس مرد مجاہد نے رضی اللہ عنہ, 2 دن 2.5 دن کا تعاقب اس بندے نے اکیلے 2 درجن آدمیوں کو آگے لگا کے رکھا, 2 درجن لوگوں کو. مال جو انہوں نے چرایا تھا وہ چھین لیا, ان کو آگے لگا کے رکھا. اب ہوا کیا, کھلا صحرا تھا, وہ لوگ دوڑتے دوڑتے اتنا تھک گئے کہ سلما کہتے ہیں میں نے ان کو دیکھا کہ وہ اپنے اونٹوں سے, اپنی سواریوں سے سامان پھینکنا شروع ہو گئے, تلوار پھینک رہے ہیں, چادریں پھینک رہے ہیں, پانی کا مشکیزیں پھینکنا شروع ہو گئے. پتا کیوں؟ وزن کی وجہ سے, وزن کی وجہ سے. اب کرتے 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 سلما کہتے ہیں انہوں نے ایک قبیلے کے پاس پڑاؤ رکھا جن قبیلے کے ساتھ ہماری جگ بندی ہوئی تھی. سلما کہتے ہیں میں وہاں ویٹ کرنے لگا کہ ہمارے پیچھے سے لوگ آئیں گے, ہم ان کو پر حملہ کریں گے. یہ سلما کہتے ہیں. اب وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, یار جان ہی نہیں چھڑ رہا بندہ, وہ بھائی سامان لے لیا ہے, کچھ بندے بھی مار دیے ہیں, جان چھوڑو, چمٹ گئے, پیچھے پڑ گئے. اتنی دیر میں سلما کہتا ہے میں نے ایک سوار کو آتے دیکھا جو مدینہ سے آ رہا تھا, اور اس کے ساتھ پیچھے کمک بھی تھی. جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا انہوں نے کہا اللہ کے رسول بلا رہے ہیں, یہ فلاں جگہ پر پہنچ گئے ہیں, ان کے ساتھ ہماری جگ بندی ہے, سلما واپس آ جاؤ. سلما نے کہا نہیں میں نہیں جانا, میں تو انہوں پھڑکا کے جاواں گا, ایسی دی تیسی ہے نہ دی. انہوں نے کہا سلما اللہ کے رسول کا حکم ہے, چلو آئے. سلما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس واپس آئے. انہوں نے کہا سلما پورا واقعہ بتاؤ کیا ہوا. سلما نے کہا اللہ کے رسول میں نے پت نکلوا دیا, میں کیسیاں کروا دیتی ہیں, میں نے چھکے چھڑوا دیے, اکیلا تھا, سب پر بھاری تھا, کوئی ایک بندہ بھی میرے سامنے ٹک نہیں سکا. اللہ کے رسول نہ صرف یہ کہ آپ کا سارا مال بچا کے لے کے آیا ہوں, بلکہ ان کا مال بھی لے آیا ہوں, تو اڈی ایسی تھی تیسی ان نیڑے لگے آجے اسے مسلمان کے مال کے. یہ وہ واقعہ تھا جس کو سنانے کے بعد سلما جوش میں اور پوری انرجی کے اندر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں تو کہتا ہوں مجھے 100 بندے پکڑائیں, میں ان کے کڑاکے نکال کے آؤں. اللہ کے رسول ہنسنے لگے اور ہنستے ہوئے کہا سلما بس کر دے, تو ابھی بھی جائے گا پیچھے ان کے, تو واقعی ایسا کہہ رہے. سلما نے کہا اللہ کے رسول آپ کے جلال اور آپ کی عزت کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے پیچھے جاتا, میں ان کے جسم کے اوپر ایک کپڑا بھی نہ چھوڑتا. ان کی جرت کیسے ہوئی کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ پر بھی ہاتھ ڈالیں, ان کی جرت کیسے ہوئی. یہ وہ واقعہ تھا
جس واقعے کو پیش کر کے کہتا ہے ناؤز باللہ لافنگ کلر کہ اللہ کے رسول وہ مارنے کی بات ہو رہی ہے اور اللہ کے رسول نے کہا ہاں 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 جاؤ جا کے مار کے آؤ. اسی لیے میں نے پہلا پوائنٹ رکھا تھا اللہ کے رسول نے بھیجے 100 لوگ مروایا ان کو, حالانکہ انہوں نے اللہ کے رسول کے ایک بندے کو شہید کیا ہوا تھا. اب مجھے بتاؤ آپ کی حدود کے اندر انٹر ہو کر کو آپ کے مال کے اندر ڈاکہ ڈالے, آپ کے چھوٹے سے گھر کے اندر کھڑکی کو انٹر ہو, آپ اس کو گھر تک چھوڑ کے آتے ہو چھتر مار کے کہ تیری ایسی کی تیسی تو نے ہماری دیوار کیسے ٹانگی, تو ہمارا برآمدہ کیسے پھلانگ کے اندر آئے, تو ہماری کھڑکی سے جھانک کیسے رہا تھا. اور یہ لانتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جملہ بول رہا تھا. چلو یہ پورا واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا ہے, ویسے تو تاریخ تبری جو اس نے پیش کی تھی اس کے اندر تو ہے ہی ہے, اگر میں آپ کو صحیح سند کے ساتھ حدیث دے دیتا ہوں, صحیح سند کی پوری حدیث صحیح مسلم کے اندر, ٹھیک ہے. ویسے وہ تاریخ ہے, اگر اس نے جو پیش کیا تھا وہ تاریخ ہے, مگر واقعہ وہی آلموسٹ سارے کا سارا. یہ غزوہ تھا جس کو غزوہ ذی قرد کہتے ہیں, غزوہ ذی قرد, ٹھیک ہے نا. یہ آپ کے سامنے ہے, پہلے میں بتا دیتا ہوں آپ کو. صحیح مسلم کی روایت ہے 1807A, ٹھیک ہے جی, 1807A. اب کمنٹ کے اندر آپ مجھے بتائیں, میں نے آپ لوگ تو بتا سکتے ہیں, میں نے جب آپ کو یہ واقعہ سنایا تو میں ایک تھرڈ پرسن ہوں جس نے سنایا. سلمہ جس نے اللہ کے رسول کو یہ واقعہ سنایا ہوگا تو وہ مسکرائے ہوں گے کہ دیکھو یار ہم پر لوگوں نے اٹیک کیا اور اس نے ان کے بندے بھی پھڑکائے, سارا اب بدلہ بھی لے لیا, سامان بھی واپس لے لیا, اور اس کے بعد اب بھی کہہ رہا ہے کہ میں ان کی جان نہیں چھوڑوں گا. اس پر اللہ کے رسول مسکرائے اور انہوں نے کہا واقعی سلمہ تو یہ بھی کرے گا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کی عزت کی قسم. یہ ہے 180. اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اس واقعے کے اوپر. ٹھیک ہو گیا, یہ دیکھیں. I said, let me select from our people 100 men and I will follow the marauders and I will finish them all so that nobody is left to convey the news of their destruction to their people. At these words of mine, the messenger of Allah laughed so much that his molar teeth could be seen in the light of the fire. And he said, Salma, do you think you can do this? ایک بندہ تھکا آ رہا 2 دن سے ان کا تعاقب کر رہا ہے, ان کی جان نہیں چھوڑ. I said, yes, by the being who has honored you. He said, now they have reached the land of, اب یہ اللہ کے رسول نے کہا, اللہ کے رسول نے کہا now they have reached the land of Ghatfan where they are being fitted. ان کو کھانا کھلایا جا رہے ہیں. اب سننا ذرا آگے مزے کی بات. when they were exposing, وہ اونٹ قربان کر کے نا وہ تھک گئے تھے دوڑیں لگا کے, ان کا بیڑا گرک ہو گیا تھا, پسینے چھوٹ گئے, دھوئیں نکل گئے, کھجل ہو گئے. جب وہ جگہ پر غطفان پر پہنچے تو انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے کہا یار بھوک بڑی لگی ہے, سلمہ نے چھترول بڑی کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, تو اسے چھترول کے بعد ان کو پٹرول کی ضرورت پڑ گئی تھی, تو انہوں نے کہا یار اونٹ بناؤ. they said they aqua and have come, ان کو لوگوں نے کہا they said, انہوں نے کہا اقوا آ گئی, they have come, so they went away fleeing. وہ لوگ سکون سے غطفان کے ایریے کے پاس بیٹھ کر کیمل پکا کے کھا رہے تھے, کسی نے پیچھے سے کہا او سلمہ آ گئی, تو وہ سب کچھ چھوڑ کے بھاگ گئے. یہ بات ہے, اے مرد مومن, اے مجاہد, آئے ہائے 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 کیا کہنے, میں صدقے, میں قربان, میں واری فدا ہوں ابی و امی علیہ الصلوۃ والسلام. یہ تھے جانثار, یہ تھے سرفروش, یہ تھے جانشین, آہا یہ تھا خوف سلمہ کا, سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ. یہ ہے قتال فی سبیل اللہ کا روب اور دبدبہ, یہ ہے مسلمان کا تاریخ اور اتہاس. یہ دوڑیں ان کی پدیں نکل جاتی تھی, یہ پٹ 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 کرتے دوڑتے تھے, آگے نظر نہیں آتے تھے. تو کسی نے پیچھے کہا اقوا ہے سلمہ ہے, انج دوڑے نے جی میں غلیل نو ویکھ کے دوڑدا کوئی, دوڑا لگ گئی. تو اللہ کے رسول نے جملہ بولا, انہوں نے کہا our best horseman today is Abu Qatada and our best footman today is Salama. ہمارا سلمہ جو ہے یہ بہترین فٹ مین ہے جنگ کے اندر, اس بندے نے تو
दौड़ें लगा दी हैं और धुएँ निकाल दिए हैं। अब मुझे बताओ